अस्सलाम वालेकुम। गजा सिचुएशन रूम से मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। नाज़रीन, 7 अक्टूबर से फ़लस्तीनी इलाकों पर इसराइली सेहूनी फोर्सेस की खून-रेज़ जारहियत का सिलसिला जारी है। स्कूलों, अस्पतालों, पनाह गुज़ीन कैंपों पर भी हमले जारी हैं। इसराइली फोर्सेस इस जंग में न सिर्फ औरतों, बूढ़ों और बच्चों को निशाना बना रही है, बल्कि अस्पताल में नौमौलूद बच्चों तक को नहीं छोड़ा गया। फ़लस्तीनी शोहदा की तादाद 12,000 से तजावुज़ कर चुकी है। गजा में 2,76,000 रिहायशी इमारतें तबाह हो चुकी हैं। इसराइली जारहियत से शिफा अस्पताल की आईसीयू में तिब्बी सहूलियात खत्म हो गई हैं। आईसीयू में कोई मरीज जिंदा तक नहीं रहा। अशिफा अस्पताल जिंदा लोगों के लिए कब्रिस्तान बन चुका है। इसराइल के खून-रेज़ हमलों से अब तक 5,000 बच्चे और 3,300 खवातीन शहीद हो चुकी हैं। इस गजा में कम्युनिकेशन ब्लैकआउट है। भूख और अफलास का बहरान पैदा होने का खदशा है। अक़वाम मुत्तहिदा अपनी इमदादी सरगर्मियां रोकने पर मजबूर है। गजा पट्टी में पानी की अदम फराहमी, लोग गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं। गजा के 23 लाख से ज़ायद शहरी महसूर हैं। इसराइली सेहूनी फोर्सेस के इंसानियत सोज मजालिम जारी हैं। गजा में तबाहाल इमारतों पर हमलों में बच जाने वालों पर खाना पीना बंद कर दिया गया है। गजा में बिजली, पानी, अद्वियात समेत खुराक का बहरान पैदा हो गया है। बड़े पैमाने पर फलस्तीनियों की शहादतों का खदशा है। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए अभी ज्वाइन कर लिया है माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर डॉक्टर जमील खान साहब ने। उन्हें खुशामदीद कहेंगे इस प्रोग्राम में। इसके साथ साथ हमारे साथ फ़लस्तीनी सहाफ़ी जलाल महमूद साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब आपकी जानिब आऊँगा। सर, लाखों करोड़ों का एहतजाज हो गया, OIC के इजलास हो गए, अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास हो गए और इसके साथ साथ बड़ी कोशिशें भी की गई, कतर में मुज़ाकरात भी हो गए, लेकिन फ़लस्तीनियों के जो मसाइल हैं वो हल नहीं हो रहे, उनकी मुश्किलात में कुछ कमी नहीं आ रही। सर, क्या इस मसले का फिर समझे हम कोई हल नहीं है? देखें, हठधर्मी अगर कोई शख्स करता है या कोई मुल्क करता है और उसके सामने कोई खड़े होने वाला अगर मुल्क नहीं होता है या कोई और फर्द नहीं होता है, अगर एक गांव का कोई चौधरी कोई ज्यादा मुंहजोर हो जाता है तो दूसरे गांव के लोग उसके सामने खड़े हो जाते हैं। इसी तरीके से अगर एक मुल्क का कोई दरिंदगी शुरू कर देता है तो उसके लिए इंटरनेशनल कवानीन है। इंटरनेशनल कवानीन के तहत दूसरे मुल्कों को उस दिए हुए तरीके के मुताबिक सामने खड़ा होना चाहिए। लेकिन वक्त ने साबित कर दिया कि सिक्योरिटी काउंसिल इस इंटरनेशनल कानून को इस वक्त इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहती, इसलिए कि वो अंडर इन्फ्लुएंस है अमेरिका के। इसलिए अंडर इन्फ्लुएंस है कि अमेरिका के पास वीटो पावर है और अमेरिका के साथ 2 और ममालिक हैं जिनके पास वीटो पावर है। चाइना और रशिया को मैं इसमें से फिलहाल निकाल देता हूं, क्योंकि वो ज़ाहिर है अगर कोई अच्छा रेजोल्यूशन पेश होता है तो वो उसका हमेशा साथ देते हैं। तो ये तो वजह है जिसकी वजह से ये जुल्म और बर्बरियत और ये खून और गारत, ये इसका सिलसिला दुनिया में मिसाल इससे पहले नहीं मिलती कि जिस तरीके से इस वक्त कत्ल गारत हो रहा है। आप अंदाजा करें, आपने अभी बताया कि अल-शिफा हॉस्पिटल पर तो खैर इजराइल ने 6 दिन से मुआसरा किया हुआ था, उसके बाद अंदर भी चले गए। जिस तरह वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का इराक में एक बहुत राग अलापा गया था और निकला कुछ भी नहीं, तो यहाँ भी बहुत राग अलापा गया था कि हमास का हेड क्वार्टर तहखानों में यानी हॉस्पिटल के नीचे है और हॉस्पिटल के नीचे से ऐसी सुरंगें जाती हैं जिसमें गाड़ियां जा सकती हैं। तो वहां तो उनके इजराइल के इंजीनियरिंग यूनिट ने खड्डा खोद के बताने की कोशिश की कि ये सुरंग है, हालांकि उसका कोई और सिरा आगे से नहीं। दूसरी जो काबिले जो यहाँ गौर बात है कि पहली बात तो साबित हो गई कि जो लोग सिक्योरिटी काउंसिल में फैसला कर सकते हैं वो नहीं करना चाहते हैं। दुनिया के अवाम अपने दिल आजारी कर रहे हैं, मातम कर रहे हैं, सड़कों पर निकले हुए हैं। वो उसी तरह निकले हुए हैं जैसे कि इराक के वक्त में निकले थे बाहर, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि अफकार को पाबंदे सलासल जो करोगे, तस्वीर के चिलमन से ज़या आती रहेगी। आप लोगों की आवाज नहीं सुनेंगे और लोग जब भड़क पड़े, जब बिफर पड़े, तो उनको अपने उनके मुल्कों में उनके हुक्मरान उससे वो अपनी बिल्कुल आपने डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक कहा। इस पर मजीद भी बात करेंगे। जलाल महमूद साहब भी हमारे साथ के फ़लस्तीनी सहाफ़ी हैं। जलाल साहब, पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। जैसे कि पिछला बार भी आपने बताया था कि आपकी फैमिली के बड़े लोग अब तक शहीद हो चुके हुए हैं और आप ही वो वाहिद शख्सियत हैं जो कि असल हमें पिक्चर क्लियर कर सकते हैं फ़लस्तीन में इस वक्त हो क्या रहा है।
سر، ایک عام فلسطین جو کہ اتنے 40-42 روز ہو چکے ہیں جنگ کو، اتنا نقصان فلسطین نے اٹھا لیا ہے، غزہ تقریباً مکمل تباہ ہو چکا ہوا ہے، 12,000 سے زائد شہادتیں ہو چکی ہیں. ایک عام فلسطینی کیا سوچتا ہے، اس کے کیا مطالبات ہیں، وہ کیسے دیکھ رہا ہے، وہ کیا چاہتا ہے اس وقت؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے بات یہ ہے کہ میں شکر گزار ہوں آپ کی کہ آپ نے ہمیں اپنے پروگرام میں مدعو کی ہے، اور میں باحثیت صحافی ہوں، آپ کا ہر سوال کا جواب دوں گا، اور ساتھ ساتھ میں ایک فلسطینی بھی ہوں، غزہ کا رہنے والا قانونی اصطلاح. ظاہر ہے کہ آپ کو میری باتوں میں دو لہجہ اور دو باتیں نظر آئیں گے، ایک صحافی ہے اور ایک فلسطینی ہے. جی. دیکھیں اس وقت صورتحال غزہ کے اندر بہت زیادہ خراب ہوتا جا رہا ہے. الشفا میڈیکل کمپلیکس کو بالکل مکمل طور پہ اس پر قبضہ کیا گیا ہے. وہاں بھی جو پیشنٹس ہیں، میڈیکل اسٹاف ہیں، وہ بہت بڑی پریشانی کے عالم میں ہیں. وہ میں سب سے پہلے الشفا میڈیکل کمپلیکس پہ اس لیے فوکس کر رہا ہوں کیونکہ سب سے زیادہ اس وقت جو خراب صورتحال ہے وہ الشفا میڈیکل کمپلیکس پر ہے. جی. وہاں پہ جو پیشنٹس ہیں وہ بیچارے ان کو کوئی دیکھ بھال کرنے کا کوئی وہاں پر سہولت نہیں ہے. حتیٰ کہ جو چھوٹے بچے نومولود ہیں وہ بھی ان کے لاتعداد بچے نومولود ہیں جو بالکل بے سہارا، بے یار و مددگار ہے. ابھی کچھ دیر پہلے اسرائیل کی طرف سے ایک حکم آیا ہے جو الشفا میڈیکل کمپلیکس کے جو ملازمین اسٹاف ہے، میڈیکل اسٹاف ہے، کہ وہ وہاں سے نکل جائے. لیکن انہوں نے منع کر دیا اور انہوں نے کہا ہم اپنے پیشنٹس کو اور زخمیوں کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے. صورتحال بہت خراب ہے. بمباری، لگاتار بمباری چل رہی ہے 24 گھنٹہ، کہیں بھی ایک منٹ کے لیے بھی میرے خیال میں نہیں رکا. پتہ نہیں کون آگے پیچھے جو میڈیا ہے ہمارے وہ یہ خبریں پھیلاتے ہیں کبھی کبھار کہ جنگ بندی ہو رہی ہے یا جنگ بندی ہوگی. یہ جنگ بندی اب نہیں ہوگی. اب جنگ بندی میں نے پہلے دن 7 اکتوبر سے میں نے یہ کہا ہے کہ یہ جنگ اتنا جلد بند ہونے والی جنگ نہیں ہے. یہ مختلف نوعیت کی جنگ ہے. اس جنگ کے پیچھے ایک بہت بڑا منصوبہ ہے، ایک بہت بڑا پلاننگ ہے جو اسرائیل اس پلاننگ کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. باقی آخری بات وہ یہ تھی آپ کے سوال کا کہ شہداء اس وقت 13,000 سے بھی تجاوز کر چکے ہیں. میں وہ فگر بتا رہا ہوں آپ کو جو رجسٹرڈ ہے. اب جو ملبہ کے نیچے ہیں ان کا ابھی پتہ نہیں ہے تعداد کتنے ہیں. اب وہ جو زخمی اور جو لاپتہ ہے وہ بھی ان کا کوئی تعداد کا فی الحال کوئی کنفرم فگر بھی نہیں ہے. جی. جہنم بنا دیا اس ظالم، اس غاصب، اپنی بربریت اور ظلم سے غزہ کو جہنم بنا دیا. جی. اچھا جلال صاحب، جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ صورتحال تو بہت خراب ہے وہاں پہ، آپ بتا رہے ہیں کہ جہنم بنا دیا گیا ہے، جتنی بمباری وہاں پر کی گئی ہے. اب نیتن یاہو نے کہا ہے کہ غزہ پر قبضے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. پھر ساتھ ہی ساتھ الشفا اسپتال میں جو صورتحال آپ نے پہنچائی وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کافی دنوں سے. اسرائیل چاہتا کیا ہے؟ اور آپ کہہ رہے ہیں جنگ بندی کے کوئی امکانات نہیں ہیں، تو پھر ہم یہ سمجھیں کہ آنے والے دنوں میں مزید شہادتیں ہوں گی، یہ سلسلہ اب چلتا رہے گا، کوئی حل نہیں ہے اس کا؟ سر نیتنیاہو جو پرائم منسٹر اسرائیل کا، جو دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد شخص ہے، اس کا پلاننگ غزہ پر قبضہ کرنے کا نہیں ہے، لیکن ان کا 2 پلاننگ ہے. ان کی تو 2 کوشش تھی. ایک کوشش سب سے پہلے یہ کوشش تھی کہ میں فلسطینیوں کو مصر کی طرف ہجرت کرنا بھی مجبور کروں. دوسری اس کی یہ کوشش، اور یہ دوسرا پلاننگ ان کا یہ بھی ہے کہ غزہ کے اندر حماس کا خاتمہ ہو جائے اور وہاں پر کوئی سول گورنمنٹ یا سول ایڈمنسٹریشن قائم کروایا جائے. اور تیسری بات جو آپ کو بتاتا چلو اور آپ کے ناظرین کو، بنیامین نیتن یاہو جنگ بندی کی طرف
اس لیے نہیں جا رہا ہے وہ کیونکہ وہ ابھی تک اپنا آپ کو کامیاب نہیں سمجھتا، اتنے لوگوں کو شہید کرنے کے باوجود بھی اپنا آپ کو کامیاب نہیں سمجھتا۔ بنیامین نیتنیاہو کو بتایا اگر یہ جنگ بندی ہو گئی تو میں سیدھا جیل جاؤں گا، کیونکہ آلریڈی بنیامین نیتنیاہو کے اوپر کیسز ہیں جو ٹرائل ہیں، اور وہ اس سے بھاگنے کی بھی کوشش کر رہا ہے۔ بالکل جی، وہ تو بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے سر۔ اس تمام صورتحال میں مسلم ممالک کی طرف سے جو رد عمل آیا ہے اسے بھی ہم شامل کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ ایسے ممالک ہیں جو کہ ہم نے دیکھا کہ فلسطین کو علیحدہ ریاست انہوں نے تسلیم کرنے کی قرارداد بھی منظور کر لیا ہے۔ ناروے کی پارلیمنٹ نے یہ جو قرارداد ہے کثرت رائے سے کر لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آئس لینڈ، سویڈن، پولینڈ، چیک ریپبلک اور رومانیہ پہلے ہی فلسطین کو آزاد ریاست جو ہے وہ تسلیم کر چکے ہیں۔ اسپین کے وزیر اعظم نے بھی فلسطین کو آزاد ریاست تسلیم کرنے کی یقین دہانی کروا دی ہوئی ہے۔ اور آخر کار جو کینیڈین وزیر اعظم ہے جسٹن ٹروڈو، اب ان کی جانب سے بھی اب ایک بالکل جسے کہتے ہیں کہ انہوں نے یو ٹرن لیا ہے، اور ایک نیا بیان ان کی طرف سے سامنے ناظرین کو ہم وہ بھی بتاتے ہیں اور دکھاتے ہیں۔ انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کینیڈین وزیر اعظم نے کہ تمام معصوم جانوں کی قیمت برابر ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ دنیا عورتوں اور بچوں کے قاتل کو دیکھ رہی ہے۔ جسٹن ٹروڈو نے یہ بھی کہا ہے کہ عورتوں اور بچوں کا قتل روکنا ہوگا۔ اب یہ جو مطالبات ہیں یہ ہمیں سامنے بھی آ رہے ہیں۔ پھر جنوبی افریقہ نے بھی اسرائیلی جنگی جرائم کے خلاف کھل کر وہ سامنے آ گیا ہے۔ جنوبی افریقہ نے عالمی عدالت میں اسرائیل کے خلاف شکایت بھی درج کروا دی ہے۔ جنوبی افریقہ کا عالمی عدالت میں اسرائیل کے خلاف جنگی جرائم کی تحقیقات کا مطالبہ۔ اسرائیل غزہ میں جنگی جرائم اور نسل کشی کا مرتکب ہوا ہے۔ اسی پر بات ہم مزید بھی کر لیتے ہیں۔ جمیل خان صاحب، سر یہ جو جنگی جرائم کی تحقیقات کا مطالبہ اور یہ درخواست اور یہ مطالبہ جو سامنے آیا ہے، آپ کے خیال میں اس سے کوئی فرق پڑے گا، اس سے کچھ ہوگا؟ دیکھیں، جو وار کرائم کے اپنے اسٹیچیوٹ ہے، یعنی کہ جس کو کہتے ہیں اپنا قانون، جو اپنا طریقہ کار ہے، اس کے مطابق تو انہیں اسے کنسیڈر کرنا پڑے گا۔ ہوتا یہ ہے کہ وار کرائم ایک رومن اسٹیچیوز کے تحت بنا ہے، اور اس کو سیکیورٹی کاؤنسل کی اسٹرینتھ حاصل ہے، اقوام متحدہ کے چارٹر کی اسٹرینتھ حاصل ہے، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ 3-4 طریقوں سے کیسز کو پراسیکیوٹ کرتا ہے۔ ایک پہلا طریقہ یہ ہے کہ سیکیورٹی کاؤنسل کیسز کو وہاں ریفر کرے وار کرائم، یعنی ICC میں، انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں، وہ نہیں کیا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کوئی انڈیویجول ملک، جس طرح بھی 6 ملکوں نے یہ ریفر کیا ہے کیس، تو اس کو کرنا پڑے گا۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ گروپ آف پیپل، جو گروپ آف کنٹریز جیسے OIC ہے، کہ وہ ریفر کرتی، OIC نے نہیں کیا، اور OIC نے نہیں کیا، میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ یہ ڈرے یہ سہمے حکمران وہ اپنے عوام کو کچھ اور بتاتے ہیں، اور اندر سے کچھ اور وہ فیصلے کرتے ہیں، جو کہ ثابت کر دیا OIC کیس بڑے ملائم سے، ڈاکٹر صاحب بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے، جسے کہتے ہیں بہت محتاط رد عمل جو ہے وہ OIC کا ہمیں دیکھنے کو ملا، حالانکہ غیر معمولی اجلاس تھا یہ، اس سے بڑی امیدیں تھی۔ جلال صاحب، میں آپ کی جانب آؤں گا۔ سر، مسلم امت سے آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ اور آپ نے پہلے بھی ہمیں اسی پروگرام میں آپ نے یہ بات کی تھی کہ اگر ایک اسلامی ملک بھی ہمارے ساتھ مل جائے نا تو اسرائیل کو جرأت نہ ہو کہ ہم پر حملہ کرے۔ تو یہاں پر تو 57 اسلامی ممالک ہیں، ان کی تنظیم OIC ہے، ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ سر، آپ کے مطالبات کیا ہیں؟ ان سے کیا امیدیں آپ کی؟ امت مسلمہ اور OIC کی جو بات مجھ سے جب بھی کوئی کرتا ہے تو آپ یقین کریں میرے اندر خون جلتا ہے، کیونکہ میری ہمیشہ جو تجزیہ اور پیشگوئی OIC کے لیے ہمیشہ ثابت ہوتا ہے، چاہے وہ پچھلی جنگ میں، اس سے پہلے جو جنگ ہے یا یہ جنگ ہے۔ میں نے تو ہمیشہ یہی کہا کہ OIC سے فلسطینیوں کو آج تک کے مذمتوں کے علاوہ اور بیانات کے علاوہ کچھ نہیں ملا۔ OIC کے لیے فلسطینی عوام، غزہ کے عوام کا ایک پیغام ہے جو میں بعد میں دوں گا، لیکن OIC سے ہمیں تو کوئی امید نہ ہے اور نہ ہی ہوگا۔ اور ایک بات اور بھی یعنی بتاتا چلوں، OIC کہ ایک ملک کی جو میں نے بات پچھلے پروگرام میں کی تھی، آج میں بھی آپ کو کہہ رہا ہوں اور آپ کے ناظرین کو، OIC
پانی بچانے میں ناکام ہے سر. OIC نو مولودوں کو بچانے میں، جو نو مولود بچے ہیں بیچارے ان کو بچانے میں ناکام ہے. OIC ایک ناکام آرگنائزیشن ہے. جو میں نے ہر پروگرام ہر چینل پہ اور سب چینلوں نے میری یہ بات نشر بھی کی ہے کہ میں کہتا ہوں اس OIC کو تحلیل کرے تو بہتر ہے، کیونکہ جس OIC میں اتنے طاقتور ممالک اس کے اندر ہے، جس OIC نے کبھی فلسطینی بچہ کو نہیں بچا سکا، کشمیری بچہ کو نہیں بچا سکا، کسی مسلمان کو نہیں بچا سکا، تو اس کا فائدہ بالکل، یہ کیا ہے بات آپ سر؟ کی ٹھیک ہے جلال صاحب. OIC میں بڑے طاقتور ممالک ہیں اور لیکن ان کا جو رد عمل ہے بڑا کمزور ہے، اور جو ایکسپیکٹیشن ان سے تھی وہ تو اس پہ پورا نہیں اتر رہے. جمیل صاحب، اگر میں آپ سے کوئکلی پوچھنا چاہوں سر، واٹ نیکسٹ، آگے کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ جنگ بندی کے کوئی امکانات نظر نہیں آ رہے. کہا تو یہی جا رہا تھا کہ مذاکرات ہو رہے ہیں، شاید جنگ بندی ہو جائے. کچھ ہو سکتا ہے سر؟ نہیں، جنگ بندی تو اسرائیل اپنے اہداف حاصل کرنا چاہتا ہے نا، لیکن جس طرح جلال صاحب نے ذکر کیا، میں آپ کو OIC کے آرٹیکل 1 کا بتا دوں. اس میں فلسطینیوں کو سپورٹ کرنا اور جیروسلم ایز اے کیپٹل آف فلسطین کا اس میں ذکر ہے. اور اس کے آرٹیکل 18 میں دیا ہوا ہے OIC کے کہ ایک ان کا اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل ہوگا اپوائنٹ، جو کہ صرف فلسطین کے کاز کو اور سیکیورٹی کاؤنسل کے ریزولوشن کو آگے بڑھائے گا، اور جو OIC کے. لیکن کہنے کا مقصد جو بالکل صحیح کہا ہے جلال صاحب نے کہ وہ اپنے ہی اسٹیچوز اپنے ہی اس کی نہیں کرنا چاہتے ہیں چارٹر کی پاسداری، اور اس کی وجوہات ہیں وہ ہمیں سمجھ آتی ہیں. آ جاتا ہوں آپ کی بات پر. یہ جنگ بندی اس لیے نظر نہیں آتی ہے، یہ سیکنڈ نقبہ ہے. 1948 میں بھی 15,000 لوگ شہید ہوئے تھے، ابھی تقریباً اتنے ہی شہید ہو چکے ہیں، 14,000 سے زیادہ. اور جب تک اسرائیل غزہ کو بالکل کھنڈرات میں تبدیل کر کے قبضہ نہیں کر لے گا، آج بھی اس نے 1 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا ہے کہ نکل جاؤ ہاسپٹل سے، اور اس کے علاوہ باقیوں کو نکال رہا ہے ساؤتھ کی طرف کھلے آسمان تلے. یہ نہیں بتا رہا ہے کدھر جانا ہے. اسرائیل کی اپنی خواہش تو یہ تھی کہ اس کو جی، کسی طرح سینائی میں دھکیل دیا جائے، وہاں ایک شہر بنا دیا جائے، اور 1948 کی طرح 1967 کی طرح اس کو بھی قبضہ کر لیا جائے، جو کہ اس کی کاوش کوشش ہوگی. ایک چیز تو بس سمجھ میں آ گئی ہے جی. کہ اب جو پہلے یہ تھا کہ یہ غزہ، اس میں ایک انڈیپینڈنٹ سیکیورٹی میکینزم تھا اور ایڈمنسٹریشن تھی. اب اسرائیل کے ہاتھ میں ساری سیکیورٹی چلی جائے گی. اس کا مطلب فلسطین میں آج ویسٹ بینک جو کہ اسرائیل کے اپنے قبضے میں ہے، وہاں 150-200 انہوں نے فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے. تو آئندہ غزہ میں بھی ان کے قابض ہو کے سیکنڈ کلاس یا تھرڈ کلاس شہری رہ کے جو بچ جائیں گے وہ رہیں گے. یعنی کہ آپ کو مستقبل قریب میں کوئی جنگ بندی کے امکانات نظر نہیں آ رہے. جمیل خان صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. جلال صاحب نے جیسے کہ مطالبات کیے، پاکستانی عوام سے بھی ان کو بڑی امیدیں ہیں اور مسلم امت سے بھی بڑا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جتنا مضبوط ملک ہے وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے، اور وہ اس حوالے سے کافی پر امید ہیں کہ اگر یہ کام ہوتا ہے تو فلسطینیوں کی مشکلات جو ہیں وہ کم ہو سکتی ہیں، ان کا علاج ہو سکتا ہے. اور میوچل ڈیفنس سسٹم کی بھی انہوں نے بات کی تھی، تو OIC کا بڑا اس میں رول تھا. OIC نے بڑے محتاط طریقے سے اپنا رد عمل دیا ہے، اور دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فلسطینیوں کی مدد فرمائے، مسلمانوں کی مدد فرمائے، اور فلسطینیوں کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرے، ان کی مشکلات ختم ہوں. پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اجازت دیجیے. اللہ.